बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में मुसलसल एक सीरीज़ जारी है जिसे हम कह रहे हैं क़ससुल अंबिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा जो कुरान करीम में मज़कूर है उस पर गुफ्तगू मुसलसल हो रही है और आज इस सिलसिले का 7वां और आखिरी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। पैनल हमारा वही मखसूस जो पहले प्रोग्राम में था, वही पैनल आज आखिरी प्रोग्राम में भी मौजूद है। हम बड़े ममनून हैं अपने दोनों मेहमानों के कि आप हजरात मुसलसल तशरीफ़ लाते रहे और आपने इस गुफ्तगू को पाए तकमील तक पहुँचाया। पाए तकमील मैंने इसलिए कहा है कि अंबिया की सीरत बयान करना, अंबिया के कामों को बयान करना, अंबिया की तालीमात को बयान करना, मखसूस वक्त में उसका अहाता करना किसी इंसानी दिमाग के बस में नहीं, लेकिन इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगम्बर, उनकी तालीमात, उनका किरदार, हर आजमाइश में पूरा उतरना अल्लाह की तरफ से, और फिर उनकी दुआएँ और उनकी हिकमतें, उनकी गुफ्तगू, उनको आलमगीर तबलीग का की जो दावत आपसे जिसका आगाज़ हुआ वगैरह वगैरह, ये तमाम हमने अपने प्रोग्राम में किसी हद तक कोशिश की कि गुफ्तगू में आएँ। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि आज आखिरी प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो आज इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चंद दुआएँ मांगी। तमाम दुआओं पर गुफ्तगू नहीं हो सकती, चंद दुआएँ, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम जो तालीमात हैं उनका ख़ुलासा क्या है और उन तालीमात को आज इस ज़माने में, इस दौर में, इस अहद से किस तरह मुताल्लिक़ किया जा सकता है। अहले किताब हों या वो मुशरिकीन मक्का मिल्लत इब्राहिमी से अपने ताल्लुक़ को जोड़ते हैं। क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाइंडिंग फोर्स बन सकते हैं? बन सकते हैं तो किन किन निकात पर, उन पर गुफ्तगू तफसील के साथ होगी। इस वक्त हम जा रहे हैं लाहौर, जहां मुंतज़िर हैं मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। आयात रब्बानी की तिलावत से क़याम सुबह का आगाज़ होता है। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمنهم بالله واليوم الآخر سبحان الله سبحان الله قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار
وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور جا رہے ہیں، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں۔ بہت شکریہ انیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے حوالے سے ایسی بات فرما دیجئے کہ میں اس کے بارے میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں حسب روایت محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ خواتین و حضرات، میں دونوں حضرات کا دلی شکر گزار کہ آپ مسلسل تشریف لائے، اور آج 7واں پروگرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر مکمل ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب، میں اس سے پہلے کہ پہلا سوال کروں آج کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کا کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال میں رکھوں ناظرین کے سامنے۔ کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ حدیث شریف میں مومن کی معراج کسے قرار دیا گیا؟ صحیح جواب ہے نماز۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ خواتین و حضرات، درست آپشنز آپ روانہ کرتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارے فون نمبرز، ہمارا SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے اور اپنا درست آپشن روانہ فرمائیے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، آج ہم بات کرتے ہیں، بہت ساری گفتگو آپ دونوں حضرات نے مرحمت فرمائی، آپ دونوں کا بڑا ممنون۔ دعائیں، اب دعائیں تو بہت ساری دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں، تو ہم جو منتخب دعائیں ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبے کی دیواریں بلند فرما رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ان میں ایسا رسول مبعوث کر فرما جو انہی میں سے ہو، جو تلاوت کرے آیات کی، جو علم و حکمت کا درس دے، تعلیم دے اور تزکیہ کرے۔ اس پر یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت انسانی ہے کہ جب انسان کوئی محنت کرتا ہے تو اس کا ثمرہ، اس کی جزا، اس کے انعام کی اسے امید ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، اللہ جل شانہ عز و جل کی عبادت کا پوری انسانیت کے لیے مرکز تعمیر کیا، اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مزدور کی حیثیت سے، خود ایک معمار کی حیثیت سے اس مقدس کام میں لگے رہے۔ جب تکمیل ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے جزا کا سوال کیا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہن کی بلندی اور رفت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں جو سب سے بڑی مراد ہے وہ کیا آئی۔ آج کل بھی بعض لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ ذرا دعا کر لیں تو 2-4 دن کے بعد کہتے ہیں کہ وہ میں نے تو بہت دعا کر لی، کچھ نہیں ہوا۔
تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہونی چاہیے، شعور دعا بھی، اور پھر اس کی قبولیت کے لیے جو حوصلہ چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے کہ 3,500 سال کے بعد وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جو خلیل اللہ ہیں ان کی دعا تو 3,500 سال کے بعد قبول ہو، اور آج کل جو ہم جیسے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 3.25 گھنٹے بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو وہ دعا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی آخر الزمان کی بعثت، اس کا ان کو علم تھا اور سارے انبیاء کرام کو علم تھا، کیونکہ عالم ارواح میں اس نبی آخر الزمان کے لیے اللہ نے سب سے میثاق لیا تھا۔ تو وہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ان اہل مکہ میں سے ہو، میری اولاد میں سے ہو، انہی میں سے ہو، اور پھر ان کی کوالٹیز بھی پوری پہلے سے اسٹیبلش کر کے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور دعا مانگ رہے ہیں کہ رسول انہی میں سے ہو، ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، تیری کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے۔ اب یہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی کوالٹیز ہیں، سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک اپنی قدرت کی علامت کے طور پر کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کی وہ شان جلالت ہے کہ جس نے امیوں میں رسول عظیم بھیجا۔ سورہ آل عمران میں اس کو سب سے بڑی نعمت عظمیٰ قرار دے کر، اور ایک طرح سے واحد نعمت جس کا احسان بھی جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس میں چند باتیں ہیں، کیونکہ ہمیشہ یہ مسئلہ چلتا رہا کہ قرآن ہمارے پاس ہے، جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے وہ کافی ہے، اور اس سے آگے ہمیں کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن یہ تو احکام کا، ہدایات کا مجموعہ ہے، وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس کو بغیر مانا جانے رٹنے کا، پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو دعائے ابراہیم میں یہ بتایا کہ نہیں، وہ کلام ربانی ہے، اس کی تلاوت مستقل عبادت ہے، اور اس کی تعلیم مستقل عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، اور تلاوت جو ہوتی ہے جی ہاں، وہ آیات کی ہوتی ہے، معنی کی نہیں ہوتی۔ آیات کی ہوتی ہے، ٹیکسٹ کی ہوتی ہے، اسی لیے معنی قرآن نہیں ہے۔ جی ہاں، پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ تو پھر یہ بھی بتایا کہ صرف قرآن سے آپ ہر بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مراد حق کو پا لیا جب تک کہ وہ صاحب قرآن کے سامنے اپنی عقیدت کو جھکا نہ دے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی چیز کو لے کے آگے چلیں گے۔ میں چاہتا ہوں تھانوی صاحب یہاں اس پر ذرا سا بات کریں، کیونکہ یتلو علیہم آیات ہی پہ آپ نے بات، تلاوت آیات بہت اہم بات، کہ تلاوت آیات بہت ضروری ہیں، اور علم و حکمت اور اس کا اجر بھی احادیث میں الگ بیان موجود ہے کہ اس کا اجر بھی، اور قرآن میں بھی بیان معنی کیا گیا، معلوم ہو یا نہ ہو، قطع نظر اس کے۔ تھانوی صاحب یہی سوال، دعا ہو رہی ہے، ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میری اولاد میں سے رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ اچھا، یہاں ایک سوال بھی یہ رکھوں گا جس پر بات کی تھی، میں چاہتا ہوں وہ اس پہ بھی آپ بات فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ جو میری اولاد میں سے، میری ذریت میں سے وہ بھیج کہ جو آیات کی تلاوت کرے، جو علم و حکمت کی تعلیم دے، اور جو ان کا تزکیہ کرے، جبکہ جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا مقاصد بعثت میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی ترتیب تبدیل ہو رہی ہے۔ دعا میں ترتیب کچھ اور ہے اور مقاصد بعثت میں ترتیب کچھ اور ہے، اس میں حکمت خداوندی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کافی دعائیں آئی ہیں، اور یہ جو دعا ہے ربنا وبعث فیہم، اس سے پہلے وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ،
اور جو اس کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو پھل عطا فرما۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ ثمر عربی کے اندر صرف پھل کو نہیں کہتے ہیں، تمام نباتات کو بھی کہتے ہیں، اور جو مشینوں سے چیزیں بنتی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہاں ثمر کی جو دعا کی جا رہی ہے، اس دعا سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام ضروریات زندگی جو انسانوں کی کسی بستی کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، اے اللہ وہ عطا فرما دے۔ تو یہ دعا فرمائی، پھر فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا، اس سے ذرا سا پہلے یہ بات ہے کہ دیکھیے وہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ مکہ مکرمہ میں ثمرات اور تمام جو آپ نے بات فرمائی نباتات وغیرہ، کبھی مکے میں کمی محسوس نہیں ہوئی۔ لاکھوں حجاج ہر سال جاتے ہیں، کروڑوں افراد عمرے وغیرہ پر تمام مسلسل جا رہے ہیں، لیکن کمی نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی۔ یعنی تمام جو ضروریات زندگی ہیں، جس میں نباتات بھی شامل ہیں اور چیزیں بھی شامل ہیں، جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور یہاں پر میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ گفتگو فرمائیں کہ اس دعا میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہی علاقہ زرخیز کر دے، وہ پیداوار یہی ہو، وہ کہیں اس علاقے کو زرخیزی میسر آئے یا نہیں آئے، لیکن انواع و اقسام کی جو نعمتیں ہیں اس میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ ہے نا ورزق اہلہ من الثمرات، جی، یہ کہا کہ اے اللہ تو ان کو رزق عطا فرما، ثمرات عطا فرما، ضروریات زندگی عطا فرما۔ یہ نہیں کہا کہ یہاں کھیتی پیدا فرما، یہاں باغات پیدا فرما۔ اگر یہ دعا کرتے تو شام اور فلسطین سے زیادہ اچھا علاقہ یہ نباتات کے لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے ہو جاتا۔ پھر اس میں آگے فرمایا ربنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ جل جلالہ اتنا بڑا کام لے رہے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن آپ انکساری دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے۔ اس دعا میں اتنی انکساری ہے کہ اللہ جل جلالہ نے پورے عالم میں سے ان کو منتخب کیا، جلیل القدر باپ اور بیٹے کو، کہ اللہ کا گھر تعمیر کریں، اس کی تعمیر جدید کریں۔ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب اس کے بعد جو یہ دعا ہے جس میں ابھی مفتی صاحب نے بھی تفصیلی بات کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس میں ایک بڑی خصوصی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو ایک علیحدہ کام قرار دیا، اور تعلیم قرآن پاک کو ایک علیحدہ کام قرار دیا، اور تعلیم حکمت کو ایک علیحدہ کام قرار دیا، اور تزکیہ اور تربیت کو ایک علیحدہ کام قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کوئی 20-25 برس سے یہ بات زیادہ پھیلائی جا رہی ہے کہ تراویح میں جو قرآن پاک پڑھا جائے اس کا ترجمہ بھی ساتھ کیا جائے، حالانکہ معرہ قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک یہ ایک بالکل علیحدہ کام ہے۔ پہلا مرحلہ ہے تلاوت قرآن پاک، دوسرا مرحلہ ہے اس کو سمجھنا، اور تیسرا مرحلہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور چوتھا مرحلہ ہے اس کی تشہیر اور اس کی اشاعت کرنا۔ یہ الگ الگ سارے کام ہیں۔ اگر تعلیم قرآن پاک اور تلاوت قرآن پاک ایک کام ہوتا تو قرآن پاک 2 جملوں میں علیحدہ علیحدہ بیان نہ کرتا۔ اور دوسری جگہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ یزکیم بیچ میں آ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی تعلیم کتاب سے میں اور تلاوت قرآن پاک کے درمیان میں یزکیہم کا لفظ آ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پاک اور تعلیم قرآن پاک بالکل علیحدہ کام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مفتی صاحب نے اشارتاً کہا، میں تفصیل بیان کروں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر مثلہا ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک اشرفی دی جائے گی، ایک انعام دیا جائے گا، اور ایسا انعام دیا جائے گا، ایسی اشرفی دی جائے گی، ایسا ثواب دیا جائے گا جو میدان حشر میں 10 نیکیوں کے برابر ہوگا۔ اور فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ علماء تفسیر نے یہ بات لکھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو الفاظ کا انتخاب بھی اللہ کی منشا سے کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو یہاں تلاوت قرآن پاک کا اجر بیان کرتے وقت لفظ الحمد نہیں استعمال کیا، لفظ الرحمن نہیں استعمال کیا، بلکہ کہا الف لام میم، یعنی وہ جملہ قرآن پاک کا استعمال کیا جس کے معنی مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ اگر بے ادبی اور گستاخی نہ ہو تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں یعنی بے معنی لفظ،
جس کے معنی نہیں بتلائے گئے. تو علماء نے لکھا کہ اس لیے لفظ الف لام میم استعمال کیا کہ جب تم ایسے تلاوت قرآن پاک کرو گے کہ تم اس کے معنی اور مطالب نہیں جانتے، تب ہم تمہیں ایک حرف پہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور پھر اس کی وجہ لکھی، اس کی وجہ یہ لکھی کہ امت مسلمہ 1.25 ارب کے قریب، 1.5 ارب کے قریب مسلمان، سارے تو مفتی منیب الرحمان جیسے عالم نہیں بن سکتے کہ قرآن پاک کے معنی اور مطالب جانتے ہوں. کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جرنلسٹ ہے، کوئی اینکر ہے، اپنے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ تلاوت قرآن پاک ہر مسلمان کرتا ہے. کوئی ایک پارہ کرتا ہے، کوئی قرآن پاک کرتا ہے، کوئی ایک صفحہ کرتا ہے. بالکل ہی بغیر پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ بھی کھانا کھاتے وقت کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک کی آیت ہے، حروف گن لیجئے. بالکل ٹھیک. پھر دوسری ایک اور انہوں نے دلیل دی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را تلک آیات القرآن و کتاب مبین، الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین، حامیم تلک آیات الکتاب المبین. یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ لفظ الف لام میم، لفظ الف لام را، لفظ حامیم، جن کے معنی اور مطالب تم نہیں جانتے ہو، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں. یعنی صرف لفظ الف لام را تلاوت کرتے رہو گے تو بھی تمہیں وہی اجر ملے گا جو سورہ رحمان پڑھنے والوں کو. میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے تفصیل سے عرض کی تاکہ امت مسلمہ کو، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تلاوت قرآن پاک، معرہ تلاوت قرآن پاک، بغیر معنی سمجھے تلاوت قرآن پاک. اور یاد رکھیے جتنا پڑھنے کا اجر ہے اتنا ہی سننے کا اجر ہے. چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب تلاوت قرآن پاک کی جا رہی ہے تو پہلا کام سنو اور دوسرا خاموش رہو. یعنی اس وقت تمہیں جواب میں تلاوت کی اجازت نہیں ہے. علماء نے لکھا جتنا پڑھنے کی کا ثواب ہے اتنا ہی سننے کا بھی اجر اور ثواب ہے. تو قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے گی، پڑھا جائے گا یا سنا جائے گا، اور آپ اس کے معنی اور مطالب نہیں جانتے، تو قرآن پاک میں ہوگا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین کہ لفظ الف لام را، لفظ الف لام میم، لفظ حامیم، یہ بھی قرآن پاک کی ایسی ہی آیات ہیں جیسے الرحمن اور الحمد ہے. صرف لفظ الف لام را تلاوت کرو گے تو بھی اجر ملے گا. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب معرہ تم تلاوت قرآن پاک کرو گے اور صرف تلاوت قرآن پاک کرو گے بغیر معنی سمجھے اور پڑھے ہوئے، مطلب سمجھے ہوئے، تو ایک حرف پہ تمہیں 10 نیکیاں دی جائیں گی. پھر فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ. دوسرا کام ہے قرآن پاک کی تعلیم. علماء نے لکھا کہ دیکھو کتنا اچھا استاد تھا، کتنے اچھے معلم تھے. 1450 برس پہلے قرآن پاک کی ایسے تلاوت کی کہ 1450 برس گزر گئے، آج بھی ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، ویسا ہی لکھا جاتا ہے، ایک حرف اور ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں آئی. پھر قرآن پاک کی تعلیم دی. تذکرے میں لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقر کا جو سبق پڑھا 7 برس اس میں لگے، اور پھر گائے ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی. اور پھر حکمت علماء نے لکھا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو اور اپنے مریدوں کو صفہ کے چبوترے کے اوپر، جو پہلی اسلامک یونیورسٹی ہے، وہاں جو قرآن اور حکمت کی تعلیم دی تو ان کو ایسا اور ان کی تربیت کی، ایسا منفرد انسان بنا دیا کہ انہوں نے آئندہ 50 برس کے اندر دنیا کی دونوں جو ورلڈ پاورز تھیں، آدھی دنیا پہ کسرا شاہ فارس اور آدھی دنیا پہ قیصر شاہ روم کی حکومت تھی، وہ پورے مسلمانوں کے قدموں کے اوپر آ کر ڈھیر ہو گئے. ٹھیک ہے تھانوی صاحب، یہ بہت تفصیلی آپ نے بات کی. اور دعائے ابراہیم پر خواتین حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے ایک ایسا رسول پیدا کر، مبعوث فرما کہ جو آیات کی تلاوت فرمائے. تھانوی صاحب نے تفصیلی بات کی. علم و حکمت کی تعلیم دے، تھانوی صاحب نے اس پر بات کی. یزکیہم، آخری لفظ جو دعا کا ہے وہ ہے یزکیہم، جو ان کا تزکیہ کرے. میں نے سوال یہ رکھا تھا، جو میں دوبارہ جب بریک سے واپس آؤں گا سوال رکھوں گا مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اس میں تزکیہ سب سے آخر میں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مقاصد بعثت بتا رہا ہے تو اس میں یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت پہلے ہے، اس کے بعد یزکیہم تزکیہ ہے، اس کے بعد کتاب کی تعلیم کا علم اور حکمت. اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکمت ہے؟ اس پر منیب الرحمان صاحب تفصیلی بات کریں گے. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. ویلکم بیک خواتین حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب.
جیسا کہ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آج ہم قصص الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر یہ 7واں اور آخری پروگرام کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے موضوع پر. بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے خواتین و حضرات. آج ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر ہے، اور ہم اب سوال اس کے بعد یہ رکھیں گے جب مفتی صاحب بات کر لیں گے دعاؤں کے موضوع کے بعد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری جو حیات، آپ کی تعلیمات، اس کا خلاصہ کیا ہے اور اسے آج ہم اپنے زمانے پر کس طرح منطبق کر سکتے ہیں، ان سے کیا کیا درس لے سکتے ہیں. کیونکہ اسوہ حسنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا قرآن کریم بتاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ. اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کے سامنے سوال میں رکھوں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ حدیث شریف میں مومن کی معراج کسے قرار دیا گیا؟ درست جواب ہے نماز. آج کا سوال آپ نے نوٹ فرما لیا، میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام کیا تھا؟ 3 آپشنز: حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ہمارا SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے اور درست آپشن روانہ فرمائیے. مفتی صاحب وہی سوال جو میں نے تھانوی صاحب کے سامنے رکھا تھا وہی سوال میں ریپیٹ نہیں کر رہا تاکہ وقت بچاؤں میں. فرمائیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعد میں جو آپ نے تزکیہ کی ترتیب کی بات ہے کہ تلاوت قرآن مجید کو الگ فریضہ نبوت بتایا اور تعلیم کتاب و حکمت کو الگ فریضہ نبوت بتایا. سورہ القیامہ میں ہے کہ جب وحی ربانی نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی اس کو یاد کرنے کے شوق میں ریپیٹ کرتے، دہراتے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ جلدی یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجئے. اس کو آپ کے سینے میں، آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں، یہ ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے تو آپ سکون سے اسے پڑھ لیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر یہ بتایا کہ جو کلام ہماری طرف سے آیا، جو الفاظ مبارکہ ہماری طرف سے آئے، اس کا بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا. تو پھر جس پر الفاظ نازل ہوئے بیان بھی اسی پر نازل ہوگا. جس سے ہم نے الفاظ سیکھے بیان بھی اسی سے سیکھا جائے گا، اور اسی لیے یعلمہ الکتاب والحکمہ کہا گیا. چنانچہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ رجل شعبان متکئ علی اریکتہ، ایک شخص پیٹ بھرا ہوا اپنی مسند پر افتخار سے بیٹھا ہوا کہے گا کہ جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا اسے حرام جانو، جسے حلال قرار دیا اسے حلال جانو، اس سے آگے کچھ نہیں. حضور نے کہ سنو، انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، حلال و حرام کی اتھارٹی میرے پاس ہے. میں پالتو گدھے کو حرام قرار دیتا ہوں جس کی حرمت قرآن میں بیان نہیں ہوئی. میں سامنے کے دانتوں یا کچلیوں سے شکار کرنے والے سارے درندوں کو حرام قرار دیتا ہوں جن کی تفصیل قرآن میں نہیں، اور میں پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو حرام قرار دیتا ہوں. یعنی یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث. تحلیل اور تحریم کی اتھارٹی جب اللہ کے رسول کے پاس ہے تو پھر کتاب پڑھنے کے لیے مکتب نبوت میں بیٹھنا ہوگا. اسے بادیچے اطفال بننے نہیں دیا جائے گا. ساتھ کتاب کے ساتھ حکمت کی کتاب الفاظ ہیں تو حکمت معنی ہے، کتاب قرآن ہے تو حکمت سنت ہے، اور کتاب میں شریعت کا ظاہر ہے تو حکمت میں اسرار ہیں. پھر جو آپ نے سوال کیا کہ اس دعائے ابراہیمی میں تزکیہ بعد میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سورہ جمعہ میں آل عمران میں فرمائی وہاں تزکیہ پہلے ہے. تزکیہ کے معنی تو یہ ہیں کہ قلب کو، ذہن کو، روح کو باطل کی آلائش سے، پولوشن سے، آمیزش سے، شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، بدی ہو، ظلمت ہو، عصیان ہو، پاک کرنا.
لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ ایک نگاہ نبوت کے فیضان سے پاک ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے شعر پڑھا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جسم نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو کچھ وہ لوگ جو حضور کے سامنے آئے اور ایک نگاہ پاک کی برکت سے سب ان کا باطن پاک ہو گیا، اور کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اس تزکیے کے لیے تعلیم اور تربیت کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ تزکیہ اور تعلیم میں تربیت یہ ہے، ترتیب یہ ہے کہ تزکیہ تخلیہ ہے، کہ تزکیہ آلائشوں سے پاک کرنا، اور تعلیم تحلیہ ہے، پھر اس میں انوار و تجلیات کی جو تہ ہے وہ قلب پر اور ذہن پر بٹھانا. یہ دونوں ترتیبیں ہیں. اور جہاں اس دعا میں ہے، اس میں تو حضور ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ جس پر نگاہ نبوت کی ایک روشنی پڑھے گی تو اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا. اور لیکن ایسا وقت بھی آئے گا جو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اس تزکیے کے لیے بہت لمبی تربیت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا، اور یہ کتاب کی تعلیم بھی اس کے تزکیے میں، سنت کی تعلیم بھی اس کے تزکیے کا ایک حصہ ہوگی. جب جا کر وہ مجلہ ہوگا، مزکہ ہوگا، مصفہ ہوگا، منور ہوگا، لطیف ہوگا اس کا قلب اور لطیف ہوگا اس کا ذہن، اور وہ مکمل طور پر ایک دعائے ابراہیم کا مصداق مومن بن کر سامنے آئے گا. ٹھیک ہے، تفصیل سے بات اس پر ہو گئی. اور اس میں صرف ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، جی ہاں، وہ تو دعا ابراہیم علیہ السلام اپنی خواہش کا اظہار کر رہے جی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو پھر انہیں تعلیم کر رہا ہے ہاں، اور جو اس کی ترتیب بیان کر رہا ہے، وہ اس لیے ہے کہ پہلے قلب اور روح باطل کی آمیز سے پاک تو ہو جائے، جی، نماز جی ہاں، اور سجدے سے پہلے جی، تزکیہ ہو جائے تاکہ وہ نقش جو جیسے اگر ہم بورڈ پر پہلے سے کچھ تہ جمی ہو اور لکھ بھی دیں تو جب واش آؤٹ ہوگا تو سب چلا جائے گا. سبحان اللہ، لہذا سبحان اس اللہ. لوہے قلب کو پہلے پاک کر دیا جائے تاکہ جو نقش ثبت ہو پھر کبھی مٹے نہیں. سبحان اللہ. قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا. حقیقی معنی میں جس کا تزکیہ ہو گیا تو وہ نقش پر کبھی مٹے گا نہیں، وہ انشاءاللہ پھر قیامت تک. کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ گفتگو آگے بڑھے گی. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میں حسان بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی تھی یتلو علیہم آیاتہ، جی جی، اور اس کی تفسیر بیان کی، تو اس میں مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ کنفیوژن ہو گیا. کیا؟ وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا علماء صاحب نے جی کہ معنی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی، اب جیسے قرآن مجید یہ نہیں کہا، یہ بالکل نہیں کہا کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن تلاوت کو، آیات قرآنی کی تلاوت کو الگ رکھا گیا کہ تلاوت کی اہمیت اس کو بھی عبادت مانا جائے، اس کو بھی عبادت مانا جائے. ہاں، اس میں کنفیوژن میرا بالکل سوال نہیں. یہ ہے کہ قرآن مجید تو عرب میں نازل ہوا، ٹھیک ہے، اور عربی زبان میں ہی، تو ان لوگوں کو تو معنی سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہماری تو ظاہر عربی زبان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ صرف بغیر سوچے سمجھے تلاوت کرتے ہیں. وہ اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، وہ میں سمجھ گئی ہوں کہ وہ ظاہر ہے وہ عبادت ہے الحمدللہ، اور ہر ایک حرف پہ جو ہے وہ نیکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہمیں جب تک کہ ہم ان آیتوں کو سمجھیں گے نہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم کس طریقے سے نجات پائیں گے. اچھی بات ہے. تو اب جیسے یہ چیز قرآن مجید کا یہ بھی تو حکم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو تذکیر کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. اب جب ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی تو ہم نصیحت کیسے حاصل کریں گے، کیسے ہماری راہ نجات کریں گے؟ اب عربی لوگ تو وہ لوگ تو ظاہر ہے وہ معنی تو سمجھ گئے. بھی عربی بھی نہیں ہے، یہ مت سمجھے کہ جو عربی تھے انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا. اگر آج انگریز جس کی مادری زبان انگریزی ہے وہ انگلش میں میڈیکل کو خود نہیں سمجھ سکتا، انجینئرنگ کو خود نہیں سمجھ سکتا، آرکیٹیکچر کو، اکاؤنٹنگ کو خود نہیں سمجھ سکتا، اسے معلم کے پاس جانا پڑتا ہے. اسی طرح سے چاہے عربی ہو اسے بھی معلم کتاب کے سامنے زانو تلمس طے کرنا پڑے گا. یہ قرآن نے بتایا کہ یہ مسٹ ہے، اسی لیے کہ قرآن کی ٹرمینالوجی وہ عربی جاہلیت سے نہیں
آیا ہے، قرآن کی ٹرمینالوجی اللہ کی بارگاہ سے آئی ہے۔ صلاۃ کے کیا معنی ہیں، زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں، حج کے کیا معنی ہیں، یہ ہمیں عربی ڈکشنری سے نہیں ملے گا، یہ ہمیں ذات پاک محمد مصطفیٰ اور صاحب قرآن سے ملے گا۔ اس لیے عربی جاننے والا عالم قرآن ہو تو پھر عالم عرب میں تعلیمی ادارے درسگاہیں بند کر دی جائیں کیونکہ ان کو عربی آتی ہے، وہ عالم اجل بن جائیں گے، نہیں، اس کو بھی عالم کے سامنے آنا پڑے گا۔ جیسے کہ حضور کے زمانے کے اہل عرب جو عربی میں اتھارٹی تھے، فصاحت پر ناز کرتے تھے، ان کو بھی نبوت کے در پہ آنا پڑتا تھا کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ میں ایک وضاحت درج کر دوں، جی میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معرہ جو تلاوت قرآن پاک ہے نا، وہ ایک اجر کا کام ایک علیحدہ ہے، چاہے آدمی سمجھے نہ سمجھے، سمجھنا دوسرا مرحلہ ہے اور عمل کرنا تیسرا مرحلہ ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے بغیر سمجھے، کیونکہ 1.25 ارب 1.5 ارب آدمی تمام قرآن پاک کے معنی اور مطالب نہیں جانتے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ جو ایک بات پھیلائی جاتی ہے نا جی کہ طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ یا بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، یہ غلط بات ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ایک حرف کے اوپر 10 نہیں کیا۔ اور ایک اور وضاحت کر دوں، ابھی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتے جب ہم اللہ جل جلالہ تلاوت کر کے فارغ ہو جائیں تب آپ اس کو دہرائیے۔ حالانکہ سامنے تو جبرائیل امین بیٹھے ہیں، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فَإِذَا قَرَأَ جِبْرَائِيلُ کہ جب جبرائیل پڑھ کر فارغ ہوں تب آپ دہرائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم اللہ جل جلالہ تلاوت کر کے اور پڑھ کے فارغ ہوں تب آپ دہرائیں۔ تو معلوم ہے کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ گو بظاہر سامنے جبرائیل پڑھ رہے ہیں لیکن تلاوت قرآن پاک، اس کی قرات، اس کی ترتیل، الفاظ کی نشست و برخاست وہی ہے جو اللہ جل جلالہ نے اپنی شان کے مطابق تلاوت فرمائی۔ اچھا، اور یہ اللہ کا کلام ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ باقی اللہ کی کتابیں تھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ایک منفرد بات ہے۔ اس لیے اس قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کے ایک حرف پہ 10 نے کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ تلاوت کلام پاک کے بعد قرآن کریم کے جو معنی اور تفاہیم میں اس طرف نہ جایا جائے، وہ دوسرا اسٹیج ہے۔ لیکن اگر اس اسٹیج تک نہیں پہنچتا ہے آدمی تو پہلے اسٹیج کو ترک نہ قرات کرے۔ اور ہم بار بار اپنے پروگرام میں ایک بات یہ کہتے ہیں، درخواست یہ کرتے ہیں کہ کم از کم 3 آیتیں قرآن کریم کی روز پڑھنا کم از کم اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے۔ آپ کی بات تو جو کٹ گئی تھی آگے بڑھے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ سوالات لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے سر۔ محمد جاوید اطہر بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ سر فرمائیے۔ انیق بھائی، بہت شاندار پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری پوری قوم خدا کے واسطے راہ راست پہ آ جائے۔ یقین کریں آپ ایسا صدقہ جاریہ پروگرام کر رہے ہیں نا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے پوری دنیا چینل پر۔ اور مجھے عالم دین جو دونوں بیٹھے ہیں بہت مؤدبانہ سلام ہے، اور ان سے خصوصی درخواست ہے آپ سے مجھے کہ 1 سیکنڈ جو ہے نا آخر میں دعا کے لیے رکھا کریں کہ تاکہ دعا میں ہم سب شریک ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ تھا اپنا مؤدبانہ کہ جو 3 لفظ کی قرآن شریف میں آئی ہے، دعائے ابراہیموں کے ساتھ ساتھ نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ، اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ بہت بڑا سوال کہیے کہ ہم غریبوں کو جو ہے نا اس سلسلے میں ہمیں جو ہے نا ہمیں راہ راستے دے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ کیا دیکھیے کتنی درد مندی کے ساتھ بات کرتے ہیں لوگ یہ۔ جی مفتی صاحب۔ اب میں چاہوں گا کہ وقت ہمارا چونکہ کم مختصراً یہ نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ اصل میں اللہ تبارک 2 جملوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود میں ادراک کی، فہم کی، تعقل کی، تفہم کی جو صلاحیت پیدا کی ہے، اسے کہیں نفس سے تعبیر کیا، کہیں فؤاد سے تعبیر کیا، کہیں فکر سے، کہیں عقل سے۔ اس میں خیر اور شر دونوں کو قبول کرنے کا پوٹینشل رکھا، لہذا جو نفس کا جو رجحان خیر کو قبول کرتا ہے وہ نفس لوامہ ہے، جو شر کے سگنل قبول کرتا ہے
وہ نفس امارہ ہے. نفس لوامہ کو ہم اپنی عام زبان میں ضمیر یا کانشیس بھی کہتے ہیں. یہ اسٹرگل یا کشمکش انسان کے وجود میں جاری رہتی ہے. اگر نفس لوامہ نفس امارہ پر غالب آ جائے اور انسان اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہشات کے تابع کر دے تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور یہ بھی ضروری ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے قلب کو، نفس کو، ذہن کو، سوچ کو شیطان کے شر سے بچا کر اپنی راہ میں اور اپنی ملکوتی پیغام کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رکھے. اور دونوں جو قوتیں ہیں شر کی اور خیر کی یہ چلتی رہیں گی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. خیر اور شر موجود ہے. انسان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو کس راستے کی طرف جانا ہے. دھانوی صاحب کیونکہ پروگرام کا آخری حصہ، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ تفصیلی گفتگو ہو، تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آج لمحہ موجود، اس سے اس کو جوڑنا ہے کہ ان تعلیمات سے آپ کے اسوے کو اسوہ حسنہ بیان کیا گیا، قرار دیا گیا. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھیے دو اسوے ہیں. آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا سبق لے سکتے ہیں آپ کی تعلیمات سے؟ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ قرآن پاک میں ابراہیم اور والذین معہ یعنی ان کی ذیل القدر اہلیہ مطہرہ اور ان کا بیٹا، اس کو بھی مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا. اور بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، مسلمانوں کے دین کو، مسلمانوں کی شریعت کو ملت ابراہیمی قرار دیا. فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرنا اور ان کو عمل کرنا، اس کو عین اسلام قرار دیا گیا. اور آپ کا طریقہ یہ کہ آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے. وما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ایک پاکیزہ مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں. اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، کہ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں تنازع کھڑا کرتے ہو؟ تورات تو ان کے بعد نازل کی گئی، ان کے بعد والے نبی پر، انجیل تو ان کے بعد والے نبی کے اوپر نازل کی گئی. یعنی قرآن پاک کا اسلوب اگر آپ دیکھیں، قرآن پاک کی تقریباً 25 صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور قرآن پاک میں کوئی 35 جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا. تو پورا قرآن پاک کے اگر ان آیات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن پوری آیات کا اگر ہم نچوڑ اور خلاصہ نکالیں تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ جو دین ابراہیمی ہے وہی دین محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضرت آدم سے جو دین چلا، اسلام چلا، ہوا سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم سے ہوتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب یہاں پر یہ بات ہے کہ بائنڈنگ فورس، اب مسیحی، میں صرف ایک بات سوال یہ تھا، ہم آخری سوال اس پروگرام کا، بائنڈنگ فورس، جو اہل کتاب ہیں ان کو تو آپس میں لڑنا ہی نہیں چاہیے، خاص طور پہ مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو، مسیحی بھائیوں کو. قرآن کریم جو ارشاد فرماتا ہے وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. یہود اور مشرکین کے خلاف قرآن کریم نظر آتا ہے ہمیں، لیکن مسیحیوں کے تعلق سے یہ کہ ان کو آپ قسیسین پائیں گے، رہبان پائیں گے، نرم دل پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں مسلمان اور مسیحی جن کے عقائد بہت سارے یکساں ہیں، بہت کم معاملات ایسے ہیں جس میں دور ہیں، یہ قریب کیسے آ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان 7 پروگراموں کا خلاصہ نچوڑ یہی بننا چاہیے جو آپ نے کہا تھا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام آج بائنڈنگ فورس بن سکتے ہیں؟ مغرب میں بھی ان کے اہل علم کبھی کبھی ابراہامک فیملی
کی ٹرم استعمال کرتے ہیں مسلمانوں، یہودیوں اور نصارہ کے لیے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح سے بائنڈنگ فورس، اسی طرح سے مرکز الملل بن سکتے ہیں اگر ہم بغیر کسی تحریف کے، تبدل کے ان کے ایجنڈے کی طرف آ جائیں۔ اور وہ ایجنڈا قرآن مجید نے آفر کیا، اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ قل تعالو، آپ انہیں اہل کتاب سے کہہ دیں، اور مشرکوں کو بھی شامل کیا کہ ایک کامن ایجنڈے کی طرف جو ان ریکارڈ آن دا ریکارڈ ہمارے درمیان ایکسیپٹڈ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، شرک نہیں کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، فَإِن تَوَلُّوا، اگر پھر جائیں تو پھر آپ کہہ دیں کہ فَقُولُوا، تم گواہ رہو، ہم اس ایجنڈے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب آج ہو کیا رہا ہے کہ لوگ اللہ کا نام تو لیتے ہیں اور لوگ اللہ کی نفی نہیں کرتے، یہ اہل کتاب، لیکن اس کے ساتھ شرک کی آمیزش ہو گئی، تو عبادت ایسی جس میں شرک کی کوئی ظاہری، باطنی، معنوی صورت نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ حضرت ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائیں، خدا نہ بنائیں، تو یہودی عیسائی تو نہیں بناتے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے جو علماء ہیں ان کے حکم کو فائق نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا ایسا تو کرتے ہیں، تو فرمایا تو یہی تو رب ماننا ہے۔ تو اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، احادیت کا تصور ابراہیم علیہ السلام نے دیا، کہ جس کو فلسفے میں بسیط کہا، ایسی احادیت جو قطعیت کے ساتھ ہو، ایبسولوٹ ہو، مطلق ہو، ازلی ہو، ابدی ہو، دائمہ ہو، مستمرہ ہو۔ اب جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ احادیت کو فیکلٹیز میں تقسیم کر دیا، کوئی خیر کو بانٹنے والا، کوئی شر پہنچانے والا۔ ہندو مت میں 3 کروڑ سے زائد اوتار یا مظہر مان لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو پیدا کیا ہے، نہ اس کی فیکلٹیز ہیں، نہ اس کے تجزی ہو سکتی ہے، نہ اس کے مختلف شعبے ہو سکتے ہیں، سب قوت، طاقت، اقتدار، اختیار اللہ ایک ذات باری تعالیٰ کی ذات میں جب تک مرکوز نہیں مانا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، تب تک بائنڈنگ فورس نہیں بن سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ توحید، نقطہ توحید، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، جو آپ نے بات فرمائی کہ آ جاؤ جو توحید کو 3 عنوانات سے بیان کیا، اللہ نعبد الا اللہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو میرا آخری سوال ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم عبد منیب بھی کہہ رہا ہے، خلیل بھی کہہ رہا ہے نا۔ اچھا، اب یہ کہ جو نرمی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاصہ ہے، اس کو اختیار کر کے وہ نرمی، وہ نرم دلی جو کافروں کو مانوس کر لیتی تھی، مشرکین کو مانوس کر لیتی تھی، کیا وہ ہمیں اڈاپٹ نہیں کر لینی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ قرآن میں نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کو خلیل بنایا۔ اچھا، قبل اس کے کہ میں یہ بات کروں، آپ نے جو ابھی مسیحیوں کے حوالے سے بات کی، اس میں ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کو کہ تمہارے لیے سخت جو ہیں وہ ہیں یہودی اور مشرکین، جی، اور تمہارے سے قریب جو ہیں اور تم سے قریب آنے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں جو نصارہ کہلاتے ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، ان میں رہبان، پادری پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر عجب اور بڑائی اور ایروگینس نہیں ہے۔ بالکل تو ٹھیک۔ ہمارے قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق بمقابلہ مشرکین کے اور بمقابلہ یہودیوں کے دنیائے عیسائیت، دنیائے مسیحیت ہم سے زیادہ قریب ہے یہ، اور ہمارے زیادہ قریب ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک پرچی آپ نکال کے منیب الرحمان صاحب کو دے دیجئے تاکہ ہم آج کے خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں۔ اور خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کا اسوہ، اور قرآن کریم میں آپ کا قصہ مذکور ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی، اور بحمداللہ آج یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جی منیب الرحمان صاحب۔ یو ایس اے سے مہرین مجید صاحبہ، یو ایس اے سے مہرین مجید صاحبہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، قصص الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر یہ پروگرام آج یہاں ختم ہو رہا ہے۔
کل ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے موضوع پر، آپ کے بڑے بیٹے جن کے تعلق سے آپ دعا مانگتے ہیں کہ رب حبلی من الصالحین۔ خواتین و حضرات، اقبال نے فرمایا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کل تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تشریف فرما ہوں گے مفتی نذیر صاحب اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔